बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम जी, आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मंशा जैगम। अच्छा, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे गुजारिश ये करनी थी कि कुरान से जुड़ना जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस ज़िंदगी में भी कामयाब हो और आखिरत की ज़िंदगी में भी कामयाब हो, तो कुरान से जुड़े बगैर आपको ये कामयाबी नसीब नहीं हो सकती। क्योंकि कुरान से जुड़ने का मतलब ये है कि कुरान को समझना बड़ा ज़रूरी है। कुरान को सिर्फ उसकी रेसिटेशन करते जाना, उसकी तिलावत करते जाना बगैर समझे हुए कि उसमें क्या कहा जा रहा है। और अगर कोई ऐसा लेटर आपके पास किसी दोस्त का आता है जिसको आप समझ ही नहीं सकते, तो उसको पढ़ने का फ़ायदा क्या हो जाता है। और ये तो अल्लाह ताला का मैसेज है, अल्लाह ताला का पैगाम है। और अगर आप इसको समझे बगैर जो है वो आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो इसलिए इस चैनल पे हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ दो चार आयात के हवाले से जो टॉपिक बनता है उस लिहाज से आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो इसलिए इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको जो है उसकी दो चार आयतों की और उस लिहाज से उस किस कॉन्टेक्स्ट में वो आयतें नाज़िल हुई वो समझ आ सके। तो आज जो शुरू करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 13 साल मक्का में तबलीग का काम करते रहे और दावत का काम करते रहे, और उन्होंने सबको दावत दी कि अल्लाह ताला को जो है वो एक माना जाए, तो उनकी बहुत सारी डिमांड्स आती थी। और डिमांड इस तरह की होती थी कि जी पुराने नबी जो है, चूँकि पहले बहुत सारी मक्की सूरतें आ चुकी थी जिसके अंदर पुराने अम्बिया का जिक्र हुआ था, तो जब उन्होंने वो सुना तो वो कहने लगे कि फ़लाँ, जैसे मूसा का जिक्र हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, तो उन्होंने कहा कि उनके पास जिस तरह आप मोज़े बताते हैं तो आपके पास उस तरह का मोज़ा आप क्यों नहीं लेके आए। फिर उनकी डिमांड शुरू हो गई कि आप पिछले 10 सालों से जनाब हमें अजाब से डरा रहे हैं, 10-12 साल हो गए, अजाब क्यों नहीं आ रहा। और या फिर आप ऐसे करें कि कुछ सीढ़ी लगाएं और उसके ऊपर चढ़ के आसमान तक जाएं, और आसमान से आपके साथ फरिश्ता और आप किताब नीचे लेके आए तो फिर हम आपको मानेंगे। इस तरह के फजूलियात किस्म के मौजे थे। अल्लाह ताला के लिए इन मौजों को दिखाना कोई मसला नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने बेसिकली ये होती है, अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि जब इस तरह के मौजज़ात आ जाएं और फिर वो कौम उसके बाद भी अगर वो कौम जो है उसको नहीं मानती, उस नबी को जो है, और अल्लाह के वहदानियत पे ईमान नहीं लाती, तो फिर वो अजाब की हुज्जत तमाम हो जाती है और अजाब की मुस्तहिक हो जाती है। तो अल्लाह ताला बेसिकली इनको थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे थे कि इनमें से लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हो जाएं। इसलिए जब उनकी बहुत डिमांड आ रही तो उस कॉन्टेक्स्ट में सूरे अल-अनाम की आयत नंबर 34 है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, और आप सल्लम से पहले भी रसूलों को झुटलाया गया, और आप सल्लम से पहले भी रसूलों को झुटलाया गया तो उन्होंने सब्र किया। ये नबी पाक सल्लम को अल्लाह ताला बेसिकली बता रहे हैं। इस पर जो उन्हें झुटलाया गया, जो उन्हें ईज़ाएं पहुंचाएंगी, यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के इन कलमात को बदलने वाला कोई नहीं। तो इस आयत में बेसिकली अल्लाह ताला नबी पाक सल्लम को जो है वो ये बता रहे हैं कि ये आप अकेले के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि नो डाउट कि आप अल्लाह ताला के बड़े हबीब और बड़े प्यारे रसूल थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने देखे किस तरह से आपके ऊपर मुश्किलात आई। बचपन में आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद की वफ़ात का हो जाना, 6 साल की उम्र में आपकी वालदा का दुनिया से चले जाना, और फिर दादा का चले जाना, और फिर किस तरह से अकेले बच्चा जो है वो किस तरह से जवान होता है, उसको बचपन में ना माँ का प्यार मिला, ना माँ का मिला है तो बड़ी थोड़ी मुद्दत के लिए, क्योंकि उससे पहले तो वो आपको हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास छोड़ दिया गया था। तो एक ऐसे बच्चे के लिए जो बचपन ही में इस तरह की तकालीफ से गुजर रहा है, और उसके बाद जब नबूवत मिली, जब रसालत मिली, उसके बाद फिर एक और नया
محاذ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور اس محاذ میں ڈیمانڈیں بہت بڑھ رہی تھی۔ چند غریب لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، لیکن اس کے باوجود جو دوسرے لوگ تھے، جو سردار تھے، وہ تو یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ ہم آپ کی محفل میں کیسے آگے بیٹھے ہیں، ہمارے تو یہ بڑے جو غریب لوگ ہیں یہ آپ کے پاس، اور ہمارا سٹیٹس نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنا۔ پھر اور طرح کی ڈیمانڈیں تھیں، جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اتنی دولت نہیں دی، آپ کو باغات دینے چاہیے تھے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوتی، چونکہ آپ نبی اگر ہوتے تو اس طرح کی ساری مثالیں، اس طرح کی ساری باتیں وہ کرتے تھے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے جو آپ سے پہلے بھی انبیاء آ چکے ہیں، ان کو بھی بہت ساری تکلیفیں اور ایذائیں دی گئی، یہ آپ اکیلے کے ساتھ نہیں ہو رہا، اور آپ کو انہی حالات میں کام کرنا ہے، اور صبر سے کام انہوں نے لیا اور آپ بھی صبر سے کام لیں۔ تو ذرا صرف تصور کریں کہ ایک انسان جو ہے وہ 13 سال سے ایک دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ پہ ان کے ساتھ پھڈے پڑ رہے ہیں، جگہ جگہ پہ ان کو تکلیفیں، کوئی ایسا اپرچونٹی نہیں چھوڑ رہے جہاں پہ کوئی تکلیف اگر وہ دے سکتے ہیں تو وہ انہوں نے نہ دی ہو، وہ چاہے جسمانی ہو، وہ چاہے ذہنی ہو، وہ چاہے نفسیاتی ہو، انہوں نے کوئی ایسا موقع نہیں کفار مکہ نے چھوڑا جب کہ آپ کو تکلیفیں دی جائیں، نہ دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، اور انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور جو انہیں ایذائیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ مدد پہنچنے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ مدد پہنچنے کا مطلب ہے کہ آخر کار فتح ان کی ہوئی، یا تو پھر تھا جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور اس کے بعد پھر مدد کیا تھی کہ ان کے چند وہ جو ساتھی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور باقی تمام ایون ان کے جو بیٹا تھا ان کو بھی نہیں بچایا کیونکہ وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ تو مدد یہ ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اور ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اسی طرح جب آپ پھر جاتے ہیں مدینہ منورہ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سارے حمایتی جو ہے کھڑے کر دیتے ہیں، جو کہ مکہ میں بھی آپ کو آ کے آپ کی بیعت کرتے ہیں، اور جب آپ مدینہ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے وہ آپ کے بہت سارے حمایتی کھڑے ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون، ایک طریقہ اور ضابطہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی جب رسالت دی تو اس وقت ہی ساری یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس رستے میں بہت تکلیفیں آئیں گی، بہت سارے مسئلے مسائل آئیں گے، بہت سے محاذ کھلیں گے، لیکن آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ آج بھی دیکھ لیں، کوئی انسان اگر کسی کو کوئی اچھی بات کہنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسے شٹ اپ کال دیتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ بھئی دس از مائی لائف اینڈ دس از نن آف یور بزنس۔ چونکہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک ہمارا فرض ہمارے اوپر لازم کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ ہمارا کام ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھیں آپ کا کوئی دوست، بھائی، رشتہ دار جو ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ غلط کام کو کر رہا ہے، تو اس کو روکنا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ آپ کو جھاڑے گا، آگے سے بدتمیزی کرے گا، تو آپ نے بھی صبر سے ہی کام لینا ہوگا، کیونکہ صبر کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کر دو گے تو جس عظیم مقصد کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ کام بیسیکلی پیغمبروں کا کام ہے، اور یہ امت محمدیہ کا وحد، یہ ان کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ امت کو تحویز کر دیا کہ اب یہ امت یہ کام کرے گی۔ لیکن یہ کام بہت مشکل ہے، اس کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے، بہت بڑا صبر چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں، اور اگر ان کا اعراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزر رہا ہے کہ ان کی یہ جو
باتیں ہیں، اگر آپ پر شاخ گزر رہا ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ لگا لے یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لے تو لے آئیں کوئی نشانی۔ اب یہ دیکھنے میں بہت سخت آیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ پہ اپنی حمایت کا اور بڑے تسلی دینے کے انداز میں بہت جگہ پہ فرمایا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک آپ کو ایک بہت بڑا مرتبہ اور ایک فضیلت دی گئی ہے، اس لیے ان کو سمجھانے کے انداز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ شاخ گزر رہا ہے، کیونکہ جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ سمجھتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کی جو مشیت تھی اللہ نے سمجھایا پہلے، اس کے بعد کہا کہ اگر پھر بھی آپ کو ان کی باتیں بہت اندازہ کریں نا، فرسٹریٹڈ تو انسان ہو جاتا ہے نا، 10-12 سال کی بات ہے، 13 سال کی بات ہے، ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ آپ تو شاید کسی سے ایک دفعہ بات کریں، دوسری دفعہ اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے یا وہ کوئی آگے سے غلط بات کہہ دیتا ہے یا شٹ اپ کال دیتا ہے، تو شاید ہم دوسری دفعہ اس سے بات بھی نہ کریں، لیکن یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام جو ہے وہ گھر گھر لے کے جا رہے ہیں، دشمنوں میں لے کے جا رہے ہیں، دشمنوں میں گھیرے ہوئے ہیں، جو دشمن ایسا کہ جو کوئی موقع نہیں چھوڑتا، جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے وہ آپ کو نعوذ باللہ تذلیل کرنے سے بھی باز نہیں آتے، آپ کو جسمانی جو ہے وہ بھی تکلیف دینے سے باز نہیں آتے۔ تو ان حالات میں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس کام پہ، اس دعوت کے کام پہ لگے رہے، ورنہ کوئی عام انسان یہ کیسے کر سکتا ہے؟ 13 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور جب رزلٹ آپ کے ڈیزائرڈ نہیں آ رہے، آؤٹ پٹ کچھ نظر نہیں آ رہی، اور آگے سے لوگ جو ہے وہ تمسخر اڑا رہے ہیں، آگے سے وہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو ان پہ اعراض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاخ گزر رہا ہے، تو آپ میں کوئی طاقت ہے، زمین میں کوئی سرنگ لگا لے یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لے تو لے آئیں کوئی نشانی۔ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھانے کا انداز ہے کہ اگر آپ کو زیادہ باتیں شاخ گزر رہی ہیں تو پھر کچھ سرنگ لگا لے۔ تو اللہ تو اپنے نبی کے ساتھ اس انداز میں بات کر سکتے ہیں۔ ہمارا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ تو اٹل ہے کہ ہم کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھائیں گے کہ آپ لے آئیں جہاں سے لا سکتے ہیں۔ غور کریں کس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم اور تم کیا ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں اور اللہ ہمیں بخش دے گا، یا ہمارے جو جن کے اوپر ہم نے تکیہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلاں جو ہے، فلاں میرا مرشد ہے، وہ تو مجھے بچا لے گا۔ بھائی شفاعت کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی ایک طریقہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا، وہاں اس قسم کا احتساب ہوگا جس میں کوئی انسان انٹرفیئر نہیں کر پائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوگی، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سب سے ساتھ حساب و کتاب تو کریں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی زندگی جس انداز میں مرضی گزارتے رہے، جس کا مرضی گبن کرتے رہیں، اور جیسے مرضی آپ اپنے زندگی میں آپ کے رویے ہوں، اور آپ یہ سمجھیں کہ صرف چونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہوں، تو نام لیوا سے کام نہیں چلے گا۔ نام لیوا کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو کامیابی کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ صرف اس امید پہ رہنا کہ جو مرضی میں کر لوں، اگر اسی امید پہ ہوتے تو یاد کرے امام حسین کو کیا ضرورت تھی پھر کربلا میں نماز پڑھنے کی، جبکہ لڑائی جنگ سر پہ تھی؟ ان کے لیے تو نماز چھوڑ دینے میں کیا پھر قباحت ہوتی؟ انہوں نے تو نماز نہیں چھوڑی، وہ تو وہاں پہ بھی نماز اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کا کام ان کو کر رہے تھے، ان کو پہلے خطبہ دیا، ان کو سمجھایا۔
تو اگر ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے تو میں اور تم کون ہوں؟ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 35 میں ہی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ چاہتا تھا، اللہ نے اربوں فرشتے پیدا کیے جو سارے اللہ تعالیٰ کے احکام سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتے، تو کیا انسانوں میں نہیں کر سکتے تھے؟ انسان میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے عقل سے اس کائنات پر غور کرے اور اللہ تعالیٰ کو پہچانے، دیکھے اپنے ارد گرد کہ یہ جو کائنات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمان بنایا ہوا ہے، آسمان کیسے کھڑا ہوا ہے، پھر یہاں پہ ایک اوزم لیئر ہے، اگر اس کو دیکھا جائے کہ اگر ڈائریکٹ ہمارے اوپر وہ روشنی سورج کی پڑنی شروع ہو جائے تو یہاں تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک چھتری بنائی ہوئی ہے ہماری حفاظت کے لیے، تو اللہ چاہے تو پوری چھتری ہٹا دے اور یہاں پہ قیامت آ جائے۔ تو اللہ جب چاہتا ہے تو وہ تو جو مرضی کر سکتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو سارے ہدایت ہیں، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کے پاس چوائس ہے، انسان کو اچھی چیز بھی بتا دی، بری چیز بھی بتا دی، اب چوائس انسان کی اپنی ہے کہ وہ کیا چوز کرتا ہے، وہ زندگی کے کون سے پاتھ پہ چلتا ہے۔ کیا وہ صرف دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے ہے؟ اور مال جمع کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کیا جائے تو۔ کہتے ہیں نا، رزق کمانا عین عبادت ہے اگر وہ جائز طریقے سے کمایا جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ جو ہے صرف اس بات کے پیچھے لگے ہوں کہ مجھے دنیا میں مال اکٹھے کرنا ہے اور میں نے امیر ترین شخص بننا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی سے بھی ذرائع جو ہیں وہ اپنانے پڑے، تو یہ بات غلط ہے، اس بات کے لیے اجازت نہیں دی گئی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، مگر اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، انیہ واحد میں یہ سارا کام ہو سکتا ہے۔ اسی آیت کا آخری حصے کا ترجمہ یہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ بنیں، فلا تکونن من الجاہلین، تو آپ جذباتی نہ بنیں، آپ حقیقت کو پہچانے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو درخنے اتنا نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، آپ جذباتی نہ بنیں ان لوگوں کے لیے، بلکہ آپ سکون سے کام۔ اب دیکھیے 13 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ جب سورہ نام آئی مکی، آخری مکی صورتوں میں ہے، تو تقریباً 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، تو 12 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جذباتی نہ ہوں، میرا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، میں نے ان کو اس طرح کوئی معجزہ نہیں دکھانا، ان کے لیے قرآن ہی معجزہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن ہر بات کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ تو وہ اللہ کا مسئلہ، اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس کے باوجود بھی نہیں سمجھتے تو پھر یہ سننے والے نہیں ہیں، پھر ان کو ویسے بھی ہدایت نہیں آ سکتی۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی پیغام ہے، لیکن آخر میں میسج پھر میرا وہی کہ قرآن سے جڑیں، یہ آپ کی زندگی بھی بدلے گا اور آپ کے رویے بھی بدلے گا۔ جب آپ کے رویے بدلے گا تو آپ کسی اور کے لیے کوشش کریں گے، اور اس طرح سے معاشرے میں تبدیلی پھر ہی آئے گی جب رویے تبدیل ہوں گے۔ جب ہمارے رویے تبدیل نہیں ہوں گے تو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی وہ بیسیکلی قرآن پاک کے ذریعے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، جس سے ان کے رویوں میں تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ دوست بن گئے تھے، اب وہ تو مہاجر اور انصار بھائی بھائی بن گئے تھے، وہاں پہ صرف حق سچ کی آواز تھی۔ تو یہ سارے رویے کس طرح تبدیل ہوئے؟ قرآن کی تعلیم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی جو ہے وہ درس قرآن چلتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے تھے۔ اگر آپ بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہتے تو آپ کو قرآن سے جڑنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔